ताल के मानी ये हैं कि जहां से एक खास सर्किल के तहत टाइमिंग शुरू होती है, वक्त की पाबंदी या मात्रे की पाबंदी शुरू होती है, उसको ताल कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक 16 मात्रे का एक ताल है, एक वक्त मुकर्रर है एक खास सर्किल का जिसमें के 16 मात्रे हैं, 16 के बाद फिर एक आएगी। ये 16 मात्रे पाबंद हैं एक खास वजन के और एक खास लय के। लेकिन अलाप चूंकि मात्रों का या एक खास सर्किल की टाइमिंग का पाबंद नहीं है, लेकिन एक लय का पाबंद है। इसकी एक मिसाल दूं मैं कि जैसे कि इंसान की सांस, ये किसी मात्रे में, किसी वक्त में, किसी टाइम में या किसी सर्किल में पाबंद नहीं है, लेकिन सांस और नब्ज ये इंसान की एक खास लय में जो है पाबंद है। जब तबीब यानी हकीम या डॉक्टर सबसे पहले जब मरीज की हालत को देखता है तो उसकी नब्ज पर हाथ रखता है या उसकी सांस को पहले महसूस करता है कि आया इसकी सांस सही वक्त में मुकर्रर है या नहीं है, इसकी नब्ज का सही वक्त और सही टाइमिंग है या नहीं है। इसी से वो अंदाजा लगा लेता है कि आया ये बीमार है या ये बेहतर है, सेहतमंद है, क्योंकि नब्ज की एक लय है। जैसे कि नब्ज की एक लय है, इसी तरह से जो है वो अलाप की भी एक लय है। एक खास किस्म की पाबंदियों में सुरों का इम्तिजाज और सुरों का वजन पाबंद है, मात्रों में वो पाबंद नहीं है। चुनाचे उन औजान को मलहूज रखते हुए या उन औजान को, उन वजनों को मलहूज रखते हुए, उसकी पाबंदी करते हुए फनकार में, बजाने में या गाने में इतनी गले में या हाथ में इतना वजन होना चाहिए, इतनी मश्क होनी चाहिए कि सुरों को एक खास वजन से वो निभाता चला जाए। और अलाप की जो किस्में हैं, जो उसके बाद संवाद की पाबंदियां हैं या राग की दूसरी पाबंदियां हैं, उसको भी बराबर वो उन उसूलों को फॉलो करे। चुनाचे जब ये उन उसूलों को पाबंद होता है करने वाला, ये मैंने अभी अर्ज नहीं किया या नहीं छेड़ा इस सब्जेक्ट को कि अलाप की जो है वो क्या उसूल है। मैंने सिर्फ 2 बातें अर्ज की हैं, वो ये है कि अलाप की भी एक वजन मुकर्रर है, अलाप की भी एक लय है। इसका मतलब ये हुआ कि बगैर किसी पाबंदी के, बगैर किसी वजन की पाबंदी के अलाप नहीं हो सकता। दूसरी एक और बात अर्ज कर दूं कि हर स्वर का अलाप नहीं होता। ये लोगों की गलत फहमी है कि अलाप में हर सुर का अलाप होता है। और वाजे कर दूं कि हर सुर की बढ़त नहीं होती। जैसे कि लोगों का ये ख्याल है, जो बेतालीमे हैं, उनका ये ख्याल है, चाहे वो दरबारी ही क्यों ना हो, कि पहले सा की बढ़त करें, फिर ऋषभ की बढ़त करें, फिर गंधार की करें, फिर मध्यम, इस तरह से पाबंद नहीं है। ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये पाबंदी राग की है भी नहीं, अलाप के ये मानी भी नहीं है, अलाप का ये मखरज भी नहीं है, अलाप की ये जो है कैफियत भी नहीं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अलाप किसी मात्रे का पाबंद नहीं है, किसी वक्त का या किसी दायरे का पाबंद नहीं है, बल्कि अपने एक खास वजन का जो है वो पाबंद है। तो मैं ये भी अर्ज कर रहा था कि ये जरूरी नहीं है कि हर सुर का जो है वो अलाप किया जाए, यानी हर सुर की बढ़त की जाए। ये गलत है कि राग में हर सुर बढ़त होता है। तो जो इस किस्म के राग हैं जो संपूर्ण नहीं हैं, अगर ऑडव हैं तो आप उन तमाम सुरों की बढ़त कीजिएगा। कुछ राग ऐसे हैं कि जिनकी सिर्फ एक तान की बढ़त होती है,
تو کیا اس میں ہر سر کی بڑھت کیجیے گا؟
میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ الاپ کا مطلب ہے دھیرے دھیرے ہر سر کا بڑھنا، یہ الاپ رہے ہیں، یہ الاپ کر رہے ہیں. جی نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ الاپ کے جہاں معنی چہرے کے ہیں تو آپ چہرہ کس طرح نمایاں کریں گے؟ کیا یہ کوئی غیر اصولی چیز ہے؟ نہیں، یہ کوئی غیر اصولی چیز بھی نہیں ہے. جس کا کوئی اصول نہیں ہے، خود بخود آپ کر رہے ہیں، ٹیون بنا رہے ہیں، دھن بنا رہے ہیں، سنیما کی طرح جہاں دھنیں بنتی ہیں باجا لیے بیٹھے ہیں، دھنیں بنا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی دھن تو آپ نے بنا ہی لی. یہ الاپ ہے؟ یا کوئی آپ فوک بنا رہے ہیں، یہ الاپ ہے؟ جی نہیں. الاپ کی پہلی خصوصیات جو ہے وہ یہ ہے کہ واد سمواد رہے، کہ پہلا سمواد ہو، اس کے بعد نیاس ہو. تو جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ سمواد کی کیا خصوصیات ہیں اور نیاس کی کیا خصوصیات ہیں، اور استھائی کا جو انگ ہے اس سمواد کے ساتھ وہ آپ بڑھیں. تو اب اگر یہ طے کیا جائے کہ کون سا راگ آپ الاپ رہے ہیں، تو پہلے یہ آپ فرض کر کے اور طے کر کے چلیے کہ اس کے سمواد کے سروں سے آپ کو شروع ہونا ہے. اس کے بعد کہاں نیاس کرنا ہے، کہاں سنیاس ہے، کہاں اپنیاس ہے، کہاں ونیاس ہے، یہ مقامات آپ کو علم اور تعلیم ہونے چاہیے.
کہ جس کی بنا سے آپ سنیاس بدل سکیں، آپ نیاس کے یعنی کہ جو ہے فرق کو پہچان سکیں، آپ اپن نیاس اور ونیاس کی تمام سب یہ کہ خصوصیات اور اصولوں کی پابندی کر سکیں۔ جب آپ راگ بجا سکتے ہیں، جب آپ راگ صحیح گا سکتے ہیں، تو پہلا حصہ ہے استھائی انگ۔ استھائی، انترا، ابھوگ، سنچاری۔ بہت سے بزرگوں نے اس کو اس طرح بھی کہا ہے کہ استھائی، انترا، سنچاری، ابھوگ، بہرحال وہ کسی طرح بھی ہو لیکن دونوں باتوں میں صحیح ہے۔ استھائی راگ کا وہ پہلا حصہ ہے جس میں آپ کو راگ کا تعارف کرانا ہے، اس کو سمواد قائم کر کے نیاس کے ساتھ، سنیاس کے ساتھ سمواد قائم کر کے راگ کا پہلا ٹکڑا استھائی انگ، یہ استھائی نہیں کہ جہاں آپ خیال گاتے ہیں تو یہ استھائی گا رہے ہیں یعنی پہلا حصہ گا رہے ہیں، یہ نہیں ہے استھائی۔ استھائی کا مطلب ہے وہی زمین کہ یہ اس کی زمین کیا ہے، یعنی شعر کہنے سے پہلے شاعر یہ سمجھتا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے کہ کس زمین میں کہنا ہے، اس کے کچھ قوافی کی پابندی بھی کرنی ہے، اس کے کچھ میٹر کی بھی پابندی کرنی ہے۔ تو جس طرح شعر کہنے سے پہلے، سوچ و فکر سے پہلے آپ کو زمین کی پابندی کرنا پڑتی ہے یعنی ایک شاعر کو، بلکہ شاعر پوچھتے ہیں کہ صاحب کیا زمین ہے جس میں شعر کہنا ہے؟ تو یہ وہ زمین ہے، کیا زمین ہے جس میں بیج بویا جائے؟ آیا وہ زمین زراعت کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس زمین کا ذکر ہے کہ استھائی کا مطلب زمین جس پر کہ عمارت کھڑی کرنا، تو یہ ہے استھائی، استھائی روپ۔ اب استھائی روپ میں اتنی چیزوں کی پابندی کرنی ہے کہ سمواد رہے، نیاس، سنیاس، اپنیاس، ونیاس رہے۔ یہ تمام سب اصول ہیں جو استادوں کے پاس بیٹھ کر سیکھنا چاہیے اور سیکھنا ہوتے ہیں جب کہیں جا کے راگ بنتا ہے۔ تو یہ استھائی روپ ہے۔ جیسے کہ میں نے شروع کیا، آپ نے یہ پہلا حصہ سنا کہ کس طرح سے دھیوت لگی اور دھیوت لگانے کے ساتھ نشاد کا ایک خاص تصور اور ایک مقام، اس کے بعد خرچ کا قائم کرنا، یہ تین سر بار بار میں کئی مرتبہ کئی انداز سے اس کو میں ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دھے نیسا کیا ہے۔ یہ دھیوت جسے آپ کومل ہی شاید سمجھ رہے ہیں، اور کومل لکھی ضرور ہے کتابوں میں، لیکن اگر اسے غور سے سنیں تو کیا یہ کومل ہے؟ نہیں، یہ کومل نہیں ہے۔ یہ نشاد جسے آپ بار بار سن رہے ہیں، کیا یہ نشاد کومل ہے؟ اگر صحیح یعنی کہ جو ہے وہ ناپا جائے تو یہ مقام کومل کا صحیح نہیں ہے۔ البتہ خرچ کے بارے میں یعنی سا کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سا سریلا اور یہ سا ہے۔ اس لیے اس جو پہلی بار پہلا نوٹ میں نے کہا ہے وہ کہا ہے دھا، ایک نوٹ لگانے سے، ایک تان کے کہنے سے، ایک آواز لگانے سے پہلی تان میں، پہلے سور میں، پہلے نوٹ میں یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ آپ کا اندازہ، آپ کا پرواز فکر جو ہے وہ درباری کی طرف ہے۔ یہ پہلے نوٹ میں کب معلوم ہوگا
جبکہ آپ کے ہاتھ سے یا آپ کے گلے سے یا آپ کے مزراب سے وہ دھیوت لگے گی جو درباری کی ہے. آپ یہ کہیں گے کہ کیا ہر راگ کی کوئی الگ الگ سر ہیں کہ جو صاحب درباری کی دھیوت الگ ہے اور مالکوش کی الگ ہے اور بھیرو کی الگ ہے اور ٹوڑی کی الگ ہے؟ جی نہیں، یہ کچھ نہیں الگ ہے. الگ ہے مقام، آپ کا انداز فکر مختلف ہے. ان سروں کی آمیزش سے ایک دوسرے سر کو لگانا، یہ ایک ایسا ہی رشتہ ہے جیسے کہ ازدواجی بندھن ہوتا ہے. ایک ازدواجی رشتہ ہوتا ہے کہ اگر کسی تیور شخص کی، یعنی تیور مزاج رکھنے والے کی، یعنی غصے ور انسان کی شادی اگر کومل، اتی کومل، یعنی بے حد ملائم اور نازک مزاج عورت سے شادی ہو جاتی ہے تو اس عورت کا جو مزاج بدل جاتا ہے اس کے ساتھ، بس یہ وہی ہے کہ شدھ سر کا اگر شدھ سر سے کیا تعلق ہے، کومل کا کومل سے کیا تعلق ہے، کومل کا تیور سے کیا تعلق ہے، تو یہ ایک وہی رشتہ ہے، ایک ازدواجی رشتہ ہے ان سروں کا کہ جو ایک دوسرے سے ہوتا ہے. چنانچہ اگر یہ تیور نشاد کے ساتھ یہ دھیوت جو لگے گی تو اس کا مزاج بدل جائے گا. اگر کومل رشب کے ساتھ جو یہ دھیوت لگے گی کومل تو اس کا مزاج بدل جائے گا. اگر یہ پنچم کے ساتھ یہ دھیوت لگے گی تو مزاج بدل جائے گا. اگر یہ کھرچ کے ساتھ یہ دھیوت لگے گی تو مزاج بدل جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ کرنے کی بات ہے، عمل کی بات ہے، تجربے کی بات ہے. بالکل ایک الگ، بالکل ایک اچھوتا خیال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو بزرگوں نے تجربہ کرنے کے بعد اس کو کیا. ویسے اس دھیوت کا نام بھی ہے، ویسے اس دھیوت کا مقام بھی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ صرف یہ بدلتا ہے سروں کی ملانے سے یا سروں کے رشتے سے، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مقام بھی آپ کو کہنا ہے. لیکن یہ غلط ہے کہ آپ یہ کہیں کہ درباری کی دھیوت الگ ہے، مالکوش کی دھیوت الگ ہے، بھیرو کی دھیوت یہ الگ ہے. نہیں، بلکہ یہ رشتہ ہے ان کا، ان سروں کا. تو کس طرح سے یعنی کہ جو ہے کہی جائے، جناب بھیرو میں بھی یہی دھیوت لگتی ہے، مالکوش میں بھی یہی دھیوت لگتی ہے، بھیروی میں بھی یہی دھیوت لگتی ہے، اور درباری میں بھی یہی دھیوت لگتی ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ یہ کومل نشاد کے ساتھ ہے، فرق کیا ہے کہ یہ کھرچ کے ساتھ ہے، فرق کیا ہے کہ یہ تیور رشب کے ساتھ ہے. اس لیے اس کا مزاج بدلا ہوا ہے، اس کا انداز بدلا ہوا ہے، اس کا مقام بدلا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہر سر کا صحیح اور اصل مقام آپ حاصل کر لیں گے تو جو دوسرے سور ہیں ان کے مقامات بذات خود آپ سمجھیں گے، اور ان کو حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو لگانے کی کوشش کریں گے. یہی میرا تجربہ ہے، یہی میری تعلیمات ہیں، یہی میرا پیغام ہے، اور یہی میرا اصل مقصد ہے. یہ ہر سر کے ساتھ ایک ٹریٹمنٹ ہے، ہر سر کے ساتھ ایک طریقہ کار ہے. تو چاہے الاپ کی منزل ہو یا جوڑ کی منزل ہو، کوئی بھی منزل ہو، اگر آپ سروں کے مقامات سے واقف ہیں، تعلیمات کے بعد سچے گرو کی تعلیم کے ساتھ، اصولوں کی تعلیم کے ساتھ اگر آپ نے سچے سروں کی لگن اور ریاضت کی ہے، ان کو سمجھا ہے، ان کو لگایا ہے، ان کی کوشش کی ہے، ان کی مشقت کی ہے، محنت کر کے حاصل کیا ہے. لیکن سیکھنے کے بعد، میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ سیکھنے کے بعد، صحیح تعلیم سیکھنے کے بعد اگر آپ نے ان سروں کو صحیح مقامات پر لگایا ہے تو یقیناً کیونکہ وہ اس راگ کے سر ہیں، وہ اثر اس راگ کا ہے، اس لیے پہلی تان میں انشاءاللہ
وہی اثر جو ہے وہ پیدا ہوگا کہ ایک دھیوت اور دھینی پہ کہنے کے بعد جو ہے وہ معلوم ہو جائے کہ یہ دھینی پہ جو ہے یہ درباری کی الگ ہی. بہرحال میں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈیمانسٹریشن اور دوں گا اسی ایک دھیوت پر، کیونکہ درباری کے یہ 2 سور نہایت اہم ہے، بلکہ ہر سر اہم ہے ہر راگ کا، اور خاص طور سے درباری کے تو تمام سر اہم ہیں کہ ہر سر بڑھنے کے بعد ایک ذمہ داری کندھوں پر آ جاتی ہے. وہ رکھب بھی اتنی مشکل ہے، وہ مدھم بھی، وہ پنچم بھی، وہ نشاد بھی، لیکن خاص طور پر میرے تجربے میں یہ گندھار اور دھیوت بہت مشکل ہیں. بزرگ کہتے آ رہے ہیں، یہ میرا کہنا نہیں ہے، کہ گندھار لگ جائے اگر زندگی میں ایک بار تو بہت بڑی ہماری ریاضت کا پورا صلہ ہے. صحیح علم کی تلاش میں آج بد نصیبی سے، بدقسمتی سے ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر طرح سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم وقت میں ہم بہت جلدی اس علم کو حاصل کر لیں، چاہے وہ پرفارم کرتے رہیں کرنے کے لیے یا سکھانے کے لیے. تو یہ ایک باقاعدہ علم ہے، بلکہ علم بعمل ہے. عمل کیے ہوئے یہ سبجیکٹ سائنس کی طرح ہے. جب تک آپ تجربہ نہیں کریں گے، جب تک آپ عمل نہیں کریں گے، چنانچہ نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. اسی طرح سے جب تک کہ آپ عمل نہیں کریں گے، صرف کہتے ہی رہیں گے یا سیکھیں گے نہیں، یا ان دروازوں پر یا ان لوگوں کے پاس نہ جائیں گے، اس وقت تک آپ کو علم کے درشن نہیں ہو سکتے. یہ میرا دعویٰ ہے اور جو غلط نہیں ہے. آج کے دور میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسکولوں سے ڈگریاں حاصل کر کے، مدرسوں سے سرٹیفکیٹ لے کر ہم جلد سے جلد کو بہت بڑے آرٹسٹ بن جائیں، یا سکھانے لگیں، یا پرفارم کرنے لگیں، اپنے فن کا مظاہرہ کرنے لگیں. تو یہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں اس علم کو سمجھ جائیں، صحیح معنوں میں اس کا مظاہرہ کریں، یہ ناممکن ہے. اسی وجہ سے آج کے دور میں چاہے وہ ہندوستان کے فنکار کیوں نہ ہوں، یا پاکستان کے کیوں نہ ہوں، یا ایشیا کے کیوں نہ ہوں، اس وجہ سے جو ہے وہ کوانٹٹی تو بڑھ گئی ہے اور کوالٹی ختم ہو گئی. کثرت بہت زیادہ ہے، لیکن کوالٹی جو ہے اس میں کچھ نہیں ہے. ہزاروں فنکار ہندوستان میں ہیں، ہر قسم کے، ہر درجے کے ماہر فن، لیکن کیا تمام کے تمام صحیح معنوں میں کسبی اور فنکار ہیں؟ ایسی بات تو نہیں. تو آج وہ روایتیں کہاں گئیں جن کو لوگ قصے کہانیاں آج کہتے تھے؟ آج کہتے ہیں کہ صاحب وہ پانی برسا دیا کرتے تھے، وہ آگ لگا دیا کرتے تھے، اور چلیے یہ بہت بڑی بات ہوگی تو لوگوں کو رلا دیا کرتے تھے، لوگوں کو ہنسا دیا کرتے تھے، راستہ چلنے والے رک جایا کرتے تھے. وہ موسیقی کا اثر کہاں گیا؟ اس کی 2 وجہ ہیں: صحیح تعلیم کی کمی اور صحیح عقیدے کی کمی. تعلیم کی کمی تو یہ ہے کہ آج کل ہندوستان میں بھی استادوں سے سیکھنا عیب سمجھتے ہیں، اڑانا اپنا فخر سمجھتے ہیں. جو میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی فن اڑانے کے بعد نہیں آتا، بلکہ سیکھنے کے بعد بھی
ایک وقت کے بعد آتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صاحب پرفارم کریں گے تو یہ اڑ جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے صاحب؟ یعنی جو استاد سکھا رہا ہے اور شاگرد سیکھ رہا ہے آج اس کو نہیں آ رہا، سمجھ ضرور جا رہا ہے، اور 10 سال کے کرتے 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 اس سبق کو یاد کرتے کرتے وہ منزل جب آئے گی کہ جیسا استاد چاہتا ہے ویسا وہ بجائے یا ویسا وہ مظاہرہ کرے. تو استاد، اور صحیح معنوں میں اگر استاد کے سکھانے سے تو یہ فوری نہیں آتا، نہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اڑا کے جو ہے وہ آ جائے گا. یہ ناممکن ہے. یہ باقاعدہ سیکھنے ہی سے آتا ہے، اور جب سیکھنے کے بعد جس کو آ جانا کہتے ہیں تو یہ تو اتنا بڑا علم ہے کہ یہ آتا تو کبھی نہیں ہے، کوئی اس میں طاق ہو ہی نہیں سکتا. یہ بڑے بڑے رشی منی، بڑے بڑے سادھو سنت، بڑے بڑے فنکار، بڑے بڑے استاد اور پنڈتوں کا قول ہے جو اس میں نائک گزرے ہیں، جو ماہر گزرے ہیں. ان کا یہ جو میسٹروز تھے ان کا یہ قول ہے کہ یہ آتا تو کسی کو نہیں ہے، اتنا اہم ہے. بہرحال اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہر شخص جو ہے وہ کوزہ دریاؤں میں سے بھر لیتا ہے. اب جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. یہ ہے. چنانچہ بہرحال الاپ کی منزل ایک بہت اہم منزل ہے، اور الاپ کے سلسلے میں نے یہ عرض کیا تو الاپ جو ہے وہ بہت ہی ایک اہم حصہ ہے خاص طور پر راگ کے لیے. یہ ایک ایسی مشکل منزل ہے کہ اگر آپ نے چہرہ ہی بگاڑ دیا تو پھر انسان پہچانا نہیں جائے گا. اگر آپ نے بنیاد ہی ٹھیک نہ رکھی تو پھر یہ منزل آپ کیسے چڑھائیں گے؟ یہ پوری عمارت ہی منہدم ہو جائے گی. اگر آپ نے تعارف ہی صحیح نہیں کرایا تو اس انسان کا تو پھر اس کا اثر ہی کیا کوئی قبول کرے گا جس کو کوئی صحیح معنوں میں پہچان ہی نہ سکا. دیکھیے ہمارے فن میں ایک بڑی مشکل بات ہے، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تعارف کرانے کے سلسلے میں یا چہرہ بنانے کے سلسلے میں مجھے یاد آیا ہمارے فن میں کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے. یہ فنون لطیفہ 3 چیزیں کہلائی جاتی ہیں جو فنون لطیفہ میں سے ہیں: مصوری، شاعری اور موسیقی. تو مصوری اور شاعری یہ 2 شعبے اور ہیں. مگر مجھے یہ معاف کریں آپ کہ شاعر پہلے سوچتا ہے اس کے بعد کاغذ پر لکھتا ہے. اس وقت تک وہ شعر کو چھپواتا نہیں یا پڑھتا نہیں. اس کے ذہن میں ہے شعر، مضمون اس کے ذہن میں ہے، بار بار وہ کاغذ پر لکھ رہا ہے، الفاظوں کو بدل سکتا ہے جب تک چاہے، لیکن پرفارم جس وقت کرے گا تو فائنل کر کے کرے گا. اسی طرح مصور ہیں کہ جب فائنل وہ تصویر ہو جائے گی، اپنے طور پر وہ مطمئن ہو جائے گا، اس وقت وہ عوام کے سامنے نقاب کشائی کرے گا. اور جس وقت تک وہ مطمئن نہیں ہے، چنانچہ رنگوں پہ رنگ بدل رہا ہے، برش پہ برش بدل رہا ہے، لائنوں پہ لائنیں بدل رہا ہے، اور جب وہ اپنی طور پر مطمئن ہو جائے گا، جب عوام کے سامنے وہ تصویر دکھائے گا. لیکن فنکار، موسیقی کے فنکار، آپ ہماری دقتیں تو دیکھیے کہ ہم ایک ہی وقت میں سوچ رہے ہیں، ایک ہی وقت میں سمجھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے پرفارم کر رہے ہیں، اور کوئی غلطی کا امکان نہ ہو. اگر غلطی کا امکان ہو گیا تو ہماری استادی فیل. تو یہ کتنا مشکل کام ہے.
हवा में गिरह लगाना नहीं है तो क्या है? और अगर ये कि आपकी इस इल्म की मुश्किलात पर या उनकी उन सुरों की मुश्किलात पर अगर मैं तकरीरें करूं या लेक्चर्स दूं या किताबें लिखूं तो एक उम्र चाहिए। तो ये है जनाब अलाप की मंजिल कि जहां एक सुर, अगर ये धैवत जिसे मैं कह रहा हूं, अगर ये पहली मंजिल में ही सही नहीं लगी, ये धै नहीं पाई, अगर ये सही नहीं हुआ, तो फिर राग तो बहुत बड़ी चीज है। तो ये वो पहली मंजिल है अलाप की, ये वो पहली मंजिल अलाप की है जिसमें कि सही मानों में राग डेवलप होता है, राग पहचाना जाता है, राग का चेहरा दिखाया जाता है, राग की बुनियाद रखी जाती है, राग का तारुफ कराया जाता है। इसलिए तारुफ मजबूत हो, चेहरा वजी हो, बुनियाद मुस्तहकम और गहरी हो, तो राग सही मानों में हो सकता है। तो जाहिर है कि क्या ये सब कुछ करने के लिए स्वरों के कुछ मकाम ना होंगे, स्वरों के कुछ उसूल ना होंगे? यकीनन सुरों के मकाम भी हैं और सुरों के उसूल भी हैं, उनके नाम भी हैं। जैसे कि ये कुधैवत अति कोमल है, ये एक तान है और पहला ये एक स्वर है जिसको मैं धैवत कह रहा हूं। ये जो मैं कह रहा हूं ये मकाम धैवत का है। ये जिस अंदाज से लग रही है ये सूत का अंग है। अब ये धैनी पे जवाब में मांग रही है कि मां पे धैनी सा होना चाहिए। अगर इसके बाद इसके साथ किसी भी और अंदाज से अगर कि आप धैवत कहेंगे या कोई और सुर कहेंगे तो वो जवाब में वो तान नहीं मांगी। तान के मानी ये है, तान का उसूल ये है, स्वर का उसूल ये है कि एक सुर दूसरे की इल्तिजा करे या एक सुर ये कहे और ये साबित हो कि दूसरा सुर ये होना चाहिए, या एक तान ये कहे कि दूसरी तान मेरी जवाब में ये होना चाहिए। ये एक मुकम्मल सांचा है, ये एक मुकम्मल ढांचा है दरबारी का, ये एक मुकम्मल स्वर है कि जो जिस अंदाज से धैवत, जिस अंदाज से निषाद और जिस अंदाज से खरज यानी सा लगा है। फिर मुलाहिजा कीजिए,
جب یہ پورتی ہو گئی تو رشب کی منزل آئی. اب رشب کا اپنا ایک رنگ، ایک انگ اور ایک مقام ہے.
اس کے بعد دوسری منزل ہے جوڑ کی، دوسری منزل ہے اس کے بعد جو ہے وہ مدھ کی. یہ دو مختلف الگ الگ الفاظ ہیں، یہ دو مختلف محاورے ہیں جو کہ ہماری موسیقی کی دنیا میں رائج ہیں. ایک ہے جوڑ، ایک ہے مدھ. مدھ میں جو پھرنا ہے وہ ایک خاص وزن کے مطابق یعنی برابر کی لے میں جو ہے وہ تانوں کو پھرنے کے بارے میں کہتے ہیں. لیکن جوڑ جو ہے وہ ایک ساز کے اصطلاح کے لیے آتا ہے. ساز میں جو بجایا جاتا ہے وہ جوڑ ہے، جو برابر کی لے میں انہی تانوں کو ایک خاص انداز سے اور اصولوں کی پابندی سے کیا جاتا ہے. یہ اصول کیا ہیں بعد میں عرض کروں گا، چنانچہ ایک چھوٹا سا حصہ جوڑ کا عرض کر رہا ہوں. مندر استھان کا جوڑ. یہ خاص لے میں نے قائم کی، 1 2 1 2 1 2. اب یہ دیکھیں صرف نی اور سا کہ کیا انداز ہیں، کیا اثر ہے اور کیا آوازیں ہیں، اور صرف سا ہے اور نشاد.
راگ ڈیولپ ہوتا چلا جا رہا ہے، اثر بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک سا کا اثر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ آلاپ کے اس حصے میں راگ نے اپنا پورا اثر کر لیا ہے۔ صرف 3 سر ہیں، دھا، نی، سا۔ اب پنچم شامل ہوئی اور رشبھ۔